मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखें, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हम मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में एक हलचल मिल जाती है। क्यों दिए अल्लाह ने हमें रोज़े? क्या चाहता है अल्लाह ताला हमसे? दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े या तो अक़ल से पूछते हैं या फिर खुदा से पूछते हैं। अल्लाह क्या कहता है, जिसको आसमानी तालीमात कहा जाता है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, आसमानी तालीमात, खुदाई तालीमात इस्लाम के सिवा किसी के पास भी नहीं है। दावे हैं लोगों के, ईसाइयों के दावे हैं, यहूदियों के दावे हैं, सिखों के दावे हैं, हिंदुओं के दावे हैं, लेकिन वो निरे दावे ही दावे हैं। इस वक्त दुनिया में दो ही ताकतें हैं, दो ही क़ुव्वतें हैं। एक सेकुलर लिबरल लोग जो मज़हब के मुनकिर हैं, मुल्हिद लोग, एथियस्ट लोग, वो कहते हैं इंसान इंसानों के लिए ख़ुद कानून साजी करेगा, इंसान इंसान को बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी तरफ एक मज़हब है जो कहता है कि नहीं, हम सब ग़ुलाम हैं जिसने हमें पैदा किया था। एक क्रिएटर है, इस कायनात का एक बनाने वाला है, उसी ने इंसान को बनाया, तो वो फ़ैसला करेगा कि तुम्हें ज़िंदगी किन उसूलों पे गुजारनी है। अब जो खुदाई तालीमात के दावेदार हैं उनमें इस्लाम ही है जो खुदाई तालीमात पेश भी करता है, अल्लाह की तालीमात बताता भी है, बाकियों के पास कुछ भी नहीं। मैं इसकी एक अक्सर बयानात में एक मिसाल देता हूँ। आपके पास किसी मुल्क का सफ़ीर आए, फ़र्ज़ कर लें कि अमेरिका ने किसी को सफ़ीर बना के भेजा, पैगाम दे के हुकूमत पाकिस्तान के नाम, और एक पेपर पे अपना पूरा पैगाम लिख दिया, मैसेज लिख दिया। अब हुआ ये कि जो सफ़ीर था ना, उसी की ड्रेसिंग में 3-4 आदमी और भी आ गए, और सबकी जेब में पर्चियाँ भी हैं और सब ने जाली कार्ड भी बनवा लिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें अमेरिका का सफ़ीर सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है, झूठी मूठी का कौन सा है। अब आप परेशान हो रहे हो कि किसके पैगाम पे मैं एतमाद करूं। तो इसका एक आसान तरीक़ा तो ये है कि आप USA एम्बेसी को, कौंसलेट को कॉल करके पूछ लें, आप भाई इन 4 बंदे हैं, वीडियो कैमरे में बता दो, इस तुम्हारा वाला असल सफ़ीर है कौन सा। तो अगर डायरेक्ट रब्ता हो सकता हो तो बड़े आराम से ही मसला हल हो जाएगा। डायरेक्ट अगर रब्ता आपका मुमकिन नहीं है तो फिर आप कहोगे यार पैगाम दिखाओ क्या लिखा हुआ है। 3 आदमियों के पास से कोई पैगाम ही नहीं निकला, जेबें ही खाली हैं, या जेब में पैगाम तो निकल रहा है लेकिन कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है। और जिसके पास से पर्ची निकली उसमें समझ में तो आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ ऐसा है कि इंसान कह रहा है ये अमेरिका ये फजूल बातें नहीं कर सकता। तो यकीनन फिर वही मुतय्यन हो जाएगा, वही एक बंदा सही रह जाएगा जिसके पास एक प्रॉपर वे में एक मैसेज है जो आपकी नेचर को अपील करता है। आप कहते हैं यार ये लगता है भाई ये USA ने मैसेज भेजा है। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा, मुख्तलिफ मज़ाहिब दुनिया में आए, बहुत सारे मज़हबों के दावे हैं कि हमारे पास है असल खुदाई तालीमात। हिंदू कहते हैं भाई हमें पता है भगवान क्या कहता है, सिख अपना दावा करते हैं, ईसाई अपना दावा करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावा किया। लेकिन हम जब इन तमाम सफ़ीरों का पैगाम पढ़ते हैं तो हिंदुओं के पास से जो पैगाम निकलता है उसमें पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ हैं जिनके सामने हमने झुकना है। उसमें गाय का को मुक़द्दस बनाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी नेचर कहती है कि ये खुदाई तालीमात नहीं हो सकती। वो क्यों कहेगा कि पत्थरों के सामने सर झुकाओ, वो क्यों कहेगा कि जो चीज़ मुक़द्दस लगे उसको खुदा बना दो। ईसाइयों के पास कोई पैगाम ही नहीं है सिवाय 2-4 बातों के, तभी उनके मज़हब में आप देखें सिर्फ इतवार के दिन चर्च रह गया है, बाकी सब ख़त्म हो गया। तो ना यहूदियों के पास है, लेकिन आज इस्लाम के पास आज भी पैगाम है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछते हैं कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है,
تو آپ الحمد سے لے کے والناس تک پوری کتاب پیش کر دی آپ نے. تو یہ چاہتا ہے اللہ ہم سے. بھائی اس کتاب میں تو سارے احکام نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی ہیں, تو وہ ہمارے پاس حدیثوں کی کتابوں کا پورا مجموعہ ہے. پھر بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیثوں میں تو سندیں ہوتی ہیں, اس میں تو ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بولا ہو. تو سندوں کی پوری بحثیں ہمارے پاس, اسماء الرجال کی کتابیں, ایک ایک حدیث کا راوی, اس کے اس زمانے کے لوگوں کے اس کے بارے میں تبصرے, اور پھر احکام جو شریعت کے, وراثت کے حکام, نکاح طلاق کے حکام, نماز کے حکام, روزے کے حکام, حج کے حکام, زکوٰۃ کے حکام, آپس کے ریلیشن کیسے ہیں, میاں کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام نے جس میں ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. اور وہ فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں. جبھی 1400 سال سے مسلمان ان لاز کو فالو بھی کر رہے ہیں. 1400 سال کا عرصہ تجربے کے لیے کوئی کم نہیں ہوتا. اگر یہ قانون غلط ہوتے تو تباہ ہو چکے ہوتے, ختم ہو چکے ہوتے, فنا ہو چکے ہوتے. میں جب مدرسے میں گیا نا اسلامی قانون پڑھنے کے لیے, تو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب آئی وہ 1200 سال پرانی تھی. میں نے کہا یار 1200 سال پرانی کتابیں اب تک چل رہی ہیں. اس دور میں فقہا نے جو قرآن و حدیث سے اسلامک لا کو لکھا وہ وہی آج تک چلی آ رہی ہے. تو اب ہمارے پاس دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں, ایک اسلام یا پھر الحاد. تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں. یا تو ہم اپنی عقل سے خود فیصلہ کریں, یا ہمارے پاس ایک آپشن ہے بھائی کوئی ہمارا بنانے والا ہے, کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو وہ میں نے بتایا وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی کے پاس گائیڈنس. بات کو مختصر سمیٹتا ہوں میں اس بات کو کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مفتی صرف اسلام میں کیوں ہوتے ہیں, دوسرے مذہبوں میں مفتی مذہبی اسکالر ہوتے ہیں, ان کے یہاں روحانی پیشوا ہوتے ہیں, دم درود والے, مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے, کیونکہ مسائل ان کے پاس ہیں ہی نہیں. عیسائی فالو کرے گا USA کے لا کو اگر وہ امریکہ میں رہتا ہے, اگر وہ UK میں رہتا ہے تو UK کے لا کو فالو کرے گا. ان کے پاس عیسائیت کا الگ سے لا نہیں ہے, چند چیزوں کے علاوہ, 2-4 چیزوں کے علاوہ کچھ بچا نہیں. تو اب ہمارے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں, یا تو ہم اللہ کے آگے جھک جائیں, جو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے چلے جائیں, یا پھر ہم ہر چیز کا فیصلہ کس سے کروائیں, عقل سے. یونائٹڈ نیشن جو لا دنیا کو بنا کے دیتی ہے, وہ چند ذہین لوگ دنیا میں جمع ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز انسانیت کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بہتر اور کیا نقصان دہ, اس کے پیچھے عقل ہے, اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود دی ہیں. وہ ایک حد تک ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ وزن 2 کلو اٹھا لیں گے, 10 کلو اٹھا لیں گے, اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے. ٹانگوں میں اللہ نے چلنے کی طاقت دی, آپ ایک حد تک چل سکتے ہیں, اس کے بعد تھک جائیں گے آپ. تو اللہ یہ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہاری عقل جو ہے نا وہ بھی ایک حد تک آگے جا سکتی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس لیے عقل اور مذہب کا جب ٹکراؤ ہوگا نا تو عقل کو چاہیے کہ وہ ہتھیار کس کے آگے ڈال دے, وہ اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دے. یہ میں اس لیے اتنی لمبی میں نے تمہید پیش کی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا اس میں میخیں نکال رہے ہیں کہ ایکچولی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اصل میں یہ یوں نہیں ہے, اصل میں یہ یوں ہونا چاہیے, اصل میں یہ یوں. میرا ایک کلپ بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہا ہے کہ اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے, عورت کو ڈیورس کا حق نہیں ہے, وہ یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی اسپیسیفک چند صورتوں کے جس میں مرد ظلم کر رہا ہو. نارملی اگر مرد اس کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر عورت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ کے چلی جائے, اس کو مرد کو طلاق پہ راضی کرنا پڑے گا. اس پہ بہت سارے لوگ اشکال کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے, مرد جب چاہے چھوڑ دے, عورت جب چاہے نہیں چھوڑے, تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے. تو ہر چیز میں نا لاجک لاجک لاجک. میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ ظلم تھا تو 1400 سال سے مسلم جو خاندان ہیں وہ اتنے بہترین طریقے سے کیوں چلتے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں بھی رمضان کی طرف آ رہا ہوں, یہ تو کچھ تھوڑی سی تمہید میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا پوری دنیا میں اس وقت صرف فیملی سسٹم مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے.
اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ڈیورس بہت آسان ہے، اور دنیا میں جتنے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اسلام نے ڈیورس زبان پہ رکھ دیا، زبان سے نکل گیا، غصے میں رشتہ ختم، تو اتنے قریبی رشتے کو اتنی آسانی سے اسلام کیوں توڑ دیتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ دنیا میں لا کیا ہے علیحدگی کا، کورٹ میں جانا پڑتا ہے، فیسیں دینی پڑتی ہیں، اس میں پھر جج ملاپ کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد جا کے رشتے ٹوٹتے ہیں، بہت مشکل ہے ان کے ہاں ڈیورس کا ہونا۔ میں نے کہا لیکن ڈیورس ریشو کس میں زیادہ ہے؟ جن کے ہاں ڈیورس بہت آسان ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے کم ہے، اور جن کے ہاں ڈیورس بہت مشکل ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے زیادہ ہے۔ تو کوئی تو خوبی ہوگی اس سسٹم میں جو اللہ نے بنایا ہے، تو اپنی عقل کو اللہ رسول کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، حج کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب رمضان میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آج کل بہت سارے فلاسفر آ گئے ہیں کہ روزہ تو ایکچولی اس لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور روزہ رکھنے کا تو اصل میں اس وجہ سے حکم دیا گیا تھا، وہ وجہ نہیں پائی جا رہی تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج نے دیکھا ہوگا کچھ اسکالرز آئے ہیں جو آج کل فتویٰ دے رہے ہیں کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب سفر میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تو پیپر تو پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو ذرا پکا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے نا اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے لے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مذہب اگر اس چیز کا پابند ہوتا نا کہ جو چیز آپ کی عقل میں آ رہی ہے وہی قانون دے، تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اب یہاں بھی ایسا ہے، رمضان کے روزوں میں انسان کتنی ٹف لائف ہو جاتی ہے اس کی، تبھی گورے روزہ نہیں رکھتے، فاسٹنگ کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے، صحت بنانے کے لیے، ایسے روزے نہیں رکھتے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں۔ صبح سحری کرنا، دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھنا بھی تھا تو ویسے اللہ کہتے تھے 13 گھنٹے چھوڑ دو، صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک، کتنا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے رمضان میں۔ ایسے وقت میں ہمیں سحری کا حکم دیا جا رہا ہے جب پوری دنیا میں کوئی بھی اس وقت نہیں کھاتا۔ ہم نے جاپانیوں کو دیکھا، تھائی لینڈ میں دیکھا، لوگ جلدی ناشتہ کرتے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی نہیں کرتے، یہ کھانے کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی ہے جو اس ٹائم پہ کھانا کھاتی۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر طلوع ہونے سے پہلے تک تم کھا سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم نے روزے کو کھینچنا ہے، لمبا کر کے لے کے جانا ہے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، کنٹینیو 1 مہینہ آپ سے اور ہم سے ہماری خواہشات چھڑوائی جاتی ہیں۔